अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमद उल हुसैनी अलमारूफ सईदुल खादरी ने कहा कि मुल्क का कोई भी मुसलमान बाबरी मस्जिद के अराजी की मिल्कियत के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे से दस्तबरदार हो जाने से मुताल्लिक खबरों को उन्होंने अफवाह करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है और खबी तवक्को है कि फैसला मुसलमानों के हक में ही आएगा। अगर फैसला खिलाफ भी आए तो मुसलमान दस्तूर के तहत उन्हें मौसिला अख्तियारात के तहत आइंदा का लाहेमल मुरतब करेंगे। सईदुल खादरी ने कहा कि दोनों फिरकों की बास फिरका परस्त ताकतें इस मसले पर सियासत कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान फसाद बर्पा करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि वह ऐसी ताकतों से होशियार रहें। इस दुनिया में सबसे पहले जो मस्जिद तामीर की गई वो है काबतुल्लाह शरीफ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई अल्लाह के हुक्म पर। फिर उसके बाद जो दूसरी मस्जिद इस दुनिया में तामीर की गई वो है बैतुल मुक़द्दस। वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। और इस तरह दुनिया में तमाम अंबिया इकराम आते रहे और मसाजिद का इजाफ़ा होता रहा। जहाँ जहाँ दुनिया में बस्तियाँ बसी वहाँ पर अल्लाह के बंदों ने परवरदिगार आलम की घर की तामीर की। और मुसलमानों पर ये लाजिम है कि मस्जिदों की न सिर्फ वो तामीर करें बल्कि मस्जिदों को हम आबाद भी रखें। और इस दुनिया में सारी कौमों के लिए परवरदिगार आलम ने नबियों और रसूलों को भेजा और चुनाचे आप देखते हैं कि इस हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क में भी बरसों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी यहाँ पर सिविलाइजेशन है। तो यकीनन यहाँ भी अंबिया इकराम का नुज़ुल हुआ और ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में गौतम बुद्धा ने अपने दीन की यहाँ पर तबलीग की। और कुरान शरीफ में गौतम बुद्धा के नाम के साथ कोई तस्करा नहीं है, लेकिन ज़ुल्किफ़ल कुरान शरीफ में इरशाद हुआ कि वो भी सालहीन में से थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर भी रहम किया। और चूँकि अरबी ज़बान में पे नहीं होता है और जहाँ पर पे आता है उसको फे से लिया जाता है, सो ज़ुल्किफ़ल यानी किफ़िल वाला यानी कपिल वाला। और आप तारीख़ की किताबों में देखेंगे तो गौतम बुद्धा कपिल वास्तु में पैदा हुए। तो इस तरह ये समझा जाए कि हिंदुस्तान में या कपिल वास्तु जो अब नेपाल में हो गया है वहाँ पर गौतम बुद्धा पैदा हुए। और वो भी शायद उलमा इकराम ये कहते हैं शायद वो गौतम बुद्धा का ही तस्करा है जो कुरान शरीफ में आया है। और हिंदुस्तान में यहाँ पर इस गौतम बुद्धा की पैदाइश हुई और उनके दीन की इशाअत हुई, दीन फैला, तो यकीनी तौर पर सारा हिंदुस्तान बुद्धिज़्म के ज़ेर असर था और बुद्धिज़्म के यहाँ पर उनके अपने मनादिर या उनकी इबादत गाहें मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुइज़्म का प्रचार बढ़ा तो आपने ये देखा कि यहाँ पर गौतम बुद्धा के जो मानने वाले थे और उनके जो लोग थे उनके तमाम इबादत गाहों को वो तोड़ दिया गया या वो ख़त्म हो गए। इस तरह की रिवायात आपको मिलते हैं। और हिंदू बादशाहों ने बुद्धों के इबादत गाहों को तोड़ा और हिंदू बादशाहों ने हिंदू इबादत गाहों को तोड़ा, इसकी भी तारीख़ में रिवायात मिलते हैं। कोई बादशाह जब आता था तो वो न सिर्फ दूसरे जिससे मुकाबला हो रहा है उसको हरा देता था, बल्कि उनकी जो मेन उनकी मंदिर होती थी या डीटी होती थी जो उनकी हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन करने वाली होती थी उसको भी वो तोड़ दिया करते थे। उनकी अहम चीज़ों को उसको भी कंडम करते हैं कि जो राजा महाराजाओं ने किया
جو بدھا کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں کو توڑا ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں، اور جو راجہ مہاراجاؤں نے ایک دوسرے کے مندروں کو توڑا ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے اس کو ہم کسی قسم سے جسٹیفائی کر رہے ہیں، بلکہ روایت میں، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ کچھ مسلم بادشاہوں نے بھی ہندو مندروں کو توڑا، اس کی بھی تاریخ میں بات آتی ہے۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھے، مسلمان جو بادشاہ تھے، وہ اسلامی حکومت نہیں چلا رہے تھے، بلکہ یہ مسلمان حکمران تھے، اور یہ مسلمان حکمران دوسرے مذہب کے، جیسے ہندو بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں نے اپنے دوسرے راجہ مہاراجاؤں کے مندریں توڑی، تو یہ کچھ مسلمان بادشاہوں نے بھی شاید مندروں کو توڑا ہوگا، لیکن یہ مسلم حکومت ضرور تھی، لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی۔ پاکستان کے دیکھیے، چاہے یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، میں آپ کو یہ بات بڑی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کمیونل مائنڈیڈ مسلمز اینڈ کمیونل مائنڈیڈ ہندوز ہیو اسپوائلڈ دس کنٹری۔ ہمارے اپنے کمیونل لوگوں نے اور اس کمیونٹی کے کمیونل لوگوں نے مسئلوں کو بڑھا دیا ہے۔ اگر وہ کشمیر کی سرحد تھی تو وہاں سے قبائلیوں سے حملہ کروا کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کشمیریوں پہ کی گئی، اس کی وجہ سے جموں کشمیر کے راجہ کو رات رات جو ایگریمنٹ ہندوستان کی حکومت چاہیے اس کو سائن کرنا پڑا۔ بہرحال میں تو خوش ہوں کہ الحمدللہ جموں کشمیر بھی اور حیدرآباد بھی ہندوستان کا حصہ بنا، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں جاتا تو آپ دیکھتے کہ اس بیوقوفوں کی جو ہے جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ہم ہندوستان میں ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا جو ہندوستان میں رہ کر کیا۔ ہندوستان جیسا ملک جو ہے سارے جہان میں نہیں ہے، مقدس مقامات کو چھوڑ کے، وہ ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات کہنے میں آپ کو کسی قسم کی جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ملک بہترین ہے، اور کشمیر کے عوام کو بھی ان کے جو جمہوری حقوق ہے وہ ملنا چاہیے، اور ان کے جو بھی ان کے اگر خدشات ہیں کہ ان کو جو ڈر ہے کہ ہماری زمینوں کو ہتھیا لیا جائے گا، یا ہمارے جو ہے پاس میں میجورٹی، ہماری جو مسلم میجورٹی ہے اس کو ختم کر کے ہندوؤں کو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح سے ان کے خدشات ہیں، تو حکومت کو یہ چاہیے، حکومت ہند کو چاہیے کہ ان کے خدشات کو دور کرے، اور جس طرح ہماچل پردیش میں، ناگالینڈ میں ان کے زمینات کوئی نہیں خرید سکتا، اس طرح کا سسٹم اگر کشمیر کے اندر بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو شاید یہ بہتر ہے۔ یہ پولیٹیکل میٹر ہے بیسیکلی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو ان مور پولیٹیکل کوسچنز۔ ہاں، تو میں یہ کوسچن جو ہے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر وہ ایڈریس کرے تو بہتر ہے، میں ایڈریس کرنے سے بہتر ہے۔ میرا یہ اپنا ذاتی رائے ہو سکتا ہے، ناٹ 80 لاکھ مسلمان مسائل کا شکار نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہماری آج کی بابری مسجد کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس بابری مسجد کے اوپر ہی اپنی نیوزوں کو کنفائن کریں، تاکہ یہ ہیڈ لائن جو ہے دوسری نہ بنے۔ میرا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو یہی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر میں جو مدعو کیا، آپ تشریف لائے، اس کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس کو بابری مسجد تک محدود رکھیں، اور میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں جو ہے اس کو غلط استعمال کر سکتی ہیں، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ میں مسلمان جیے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی قانونی طور پہ قانونی ماہرین بہترین انداز میں اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اور ہم کو پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ کئی ایشوز ہیں، ایک نہیں ہے، 100 ایشوز ہیں، بہت سارے، جیسا دوسرے کاشی متھرا کی مساجد کے اوپر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، مسلم پرسنل لا کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اور جو ہے ہماری ٹرپل طلاق پہ تو آلریڈی قانون بنا چکے ہیں، تو کئی ایک وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کو ذہنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، موب لنچنگ کے ذریعے تکلیف دی جا رہی ہے، اور لو جہاد کے نام سے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، اور گائے کے گوشت کے نام پر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے،
اور کسی نعرہ لگوانے کے لیے ان سے زبردستی ان پر کی جا رہی ہے اور ان کی جانیں لی جا رہی ہے. تو ہر طرف سے مسلمانوں پر ایک آزمائش کا دور ہے، لیکن مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں. NRC کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ NRC کا بھی ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو اس کا NRC کا ہم کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر NRC آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے. تمام قانونی جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہم پورا کریں، اور اس کے جو ضروریات ہیں وہ ہم اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار رہیں اور اپنے آپ کو NRC میں داخل کرائیں. اگر وہ لا دیے بعد میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور کیا کریں. نہیں، ابھی سے جو چیزوں کی ضرورت ہے، جیسا ہمارے آدھار کارڈوں میں ناموں میں اکثر ہمارے پاس مسٹیک ہو جاتے ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہو جاتے ہیں، اور اصلی نام کچھ ہوتا ہے، شادی کے بعد نام بدل دیے جاتے ہیں، جائیداد میں نام کچھ لکھا دیتے ہیں رجسٹریشن کے وقت میں، اور ان کے IDs میں الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے تھوڑے ڈسکرپنسیز رہتے ہیں، وہ ابھی سے ہم کوشش کریں اس کو سدھار کے رکھ لیں. جب آئے گا اس کا مقابلہ کر کے اس کا تمام جو دستاویزات ہیں وہ پورے کریں، اور NRC سے بالکل ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ جیسا آئے گا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ میں آج کی یہ ہماری سپریم بابری مسجد کی جو پریس کانفرنس ہے، میں اس تک محدود رکھنا اس کو بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ NRC پہ بات کی ہے آپ، موب لنچنگ، لو جہاد پہ بات کی ہے آپ، 370 بولتے نظر انداز کر رہے ہیں آپ. میں خاص وجہ اس کی نہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوں. جب سے آپ یہ بات نہیں بولے اور اب یہ 370 پہ کوشچن ہوتے ہیں، آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ اس کو محدود رکھنا چاہ رہے ہیں. NRC پہ آپ بولے تفصیل. نہیں، جو کشمیر کا 370 کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے اس کا ایک، جیسا کہ آپ کو میں یہ اتنے سارے ڈاکومنٹس میں لے کے اگر آپ کوئی کوسچن میرے سے پوچھیں گے تو اس کا میں پورا دستاویزی جواز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. I am ready to give you any question you ask me. I have a full proof ready with me. In the similar case 370 also. آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، لو جہاد، موب لنچنگ کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، یونیفارم سول کوڈ، طلاق ثلاثہ پہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ اس پہ بات کیے. دیکھیے 370 کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ کیوں نظر انداز کرنا چاہ رہا؟ 370 is the issue where the documents are required. You have to mention about the agreement between the Indian government and the government of Jammu Kashmir of that time. 370 requires you to explain what were the conditions laid down by the British government for each 500 princely states. If I have to address the 370, I have to tell what are the options given by the Britishers to the each princely جو حالات states. آپ کے اب ہے اس کے حق میں ہیں آپ کیا اس کے؟ میں یہ کہوں گا کہ 370 ہٹنے کے بعد میں وہاں پر جو بھی لوگوں غیر انسانی سلوک جو ہو رہا ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ جو بھی ان کے ساتھ میں ہونا ہے، میں یہی توقع کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کا ساتھ رہے، پروردگار ان پر رحم فرمائے، اور مظلوم لوگوں کے ساتھ میں وہ پروردگار کی ہمیشہ حمایت رہتی ہے، اور وہ صبر سے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ میں کیا گیا، ان کی جو 370 لیا گیا ہے، یہ ان سے رائے مشورے کے بعد اگر لیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا، 100% بہتر ہوتا. ہمارے نظام اسٹیٹ کے لیے بھی وہی کنڈیشنز تھے جو کہ جموں کشمیر کے لیے دیے گئے تھے. یا تو آپ آزاد رہیں، یا ہندوستان میں شامل ہو جائے، یا پاکستان میں شامل ہو جائے. اور ہمارا حیدرآباد آزاد ہونے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں.